باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آئیں میرے عزیزو، اپنے خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں۔ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان کہ میں نے تیرے بغیر نہیں کی اور اس سے گناہ کیا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا جو سب پیار کرتے ہیں، اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتی ہوں تیرے پاک فضل کی مدد سے پھر تجھے حساس نہ کروں اور گناہوں کی راہوں سے اجتناب نہ کروں۔ قدوس باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہم سب کو فضل دیا تاکہ ہم تیرے حضوری میں آ کر تیرے نام کو عزت جلال دیں۔ خداوند، جو تیرے حضور موجود ہیں، خداوند تیرے گھر میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ ہونا، جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں خداوند تو ان کے ساتھ بھی ہونا، ان کے دل کی تمام تر مرادوں کو پورا کرنا، جو اب ان کی پریشانیاں ہیں خداوند خدا تو اپنے نام سے دور کرتا جانا، عبادت سے شروع سے لے کے آخر تک تو بڑی حفاظت کے بانی کرنا، ہمارے ہونٹوں کا، ہماری زبان کا ذمہ لینا۔ آج تو جو تیرا خادم بولے خداوند، تیرا روح بولے خداوند، جو ستائش کی جائے تیرے نام کو عزت جلال دینے والے بنے، ہر حال میں اپنا شکر کرنا سکھا خداوند، کسی کے لیے مانگنا بھول بھی جائیں خداوند تو ان سب کے ساتھ ہونا۔ آج جو تیرے گھر میں بڑے ایمان سے آئے ہیں تو ان سب کے ساتھ ہو، ان سب کے التجاؤں کو گواہیوں میں تبدیل کر دے خداوند، تاکہ یہ کھڑے ہو کے تیرے نام کو جلال دینے والے بنے اور بولے کہ دیکھو خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ خداوند عبادت کے شروع سے لے کے آخر تک تو ہم سب کی بڑی حفاظت کے بانی کرنا، آمین۔ آئے میرے عزیزو، خداوند کی حضور اپنی آوازوں کو بلند کریں، اس کی حضوری کو محسوس کریں، اس کا فضل مانگیں، جس کا فضل ہماری کمزوریوں پہ غالب آتا ہے، کیونکہ خداوند کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ زبور گائیں گے، زبور 51۔
कमज़ोरियों पे गालिब आता है। जब हम खुदावंद को अपना आप सौंपते हैं तो याद रखिएगा तभी खुदावंद आपकी दुआओं का जवाब देता है। जिस चीज़ के लिए आप मुंतज़िर होते हैं या कोई काम आपका रुका हुआ है तो याद रखिए तब आप खुदावंद से दूर हैं, क्योंकि जब खुदावंद के करीब होते हैं सारी मुश्किलें आसान होती हैं। और खुदावंद का कलाम, खुदावंद का बंदा दाऊद भी कहता है कि खुदावंद बेशक मैं गुनाह में पैदा हुआ हूँ लेकिन तेरा फजल मेरी कमज़ोरियों पे गालिब आता रहा है। तो बेशक मेरे अजीज़ों, हम भी जो खुदावंद के बेटे बेटियां हैं उसके बरगज़ीदे हैं तो क्यों ना खुदावंद हमारी सुनेगा। सिर्फ कोशिश इतनी सी करनी है कि खुदावंद के लिए वक्त निकालिए, खुदावंद के लिए अपने आप को पेश कीजिए, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि उसकी भेड़ें उसके गला खाना में आएँ। इसी तरह जब खुदावंद को याद करेंगे, अपनी पनाहगाह बनाएंगे तो ज़रूर वो आपके दरमियान, आपके घर में सुकूनत करेगा। प्रस्तिश को आगे बढ़ाते हुए ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 91। या रब तू मेरी पनाह है, तू है मेरी जान। पुकारिए आज अपने खुदावंद को, उसको अपनी पनाहगाह बना लीजिए, क्योंकि इंसान पे भरोसा कमज़ोर लोग करते हैं। जो खुदावंद पे भरोसा करता है वो कभी शिकस्त नहीं खाता।
तो मेरे अजीज़ों, खुदावन अपने लोगों के लिए अपने फरिश्तों को भेजता है। याद रखिए, जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो जब खुदावन को अपने आगे चलाते हैं तो आपके काम जो नहीं भी होना था, खुदावन वो आपके लिए कर देता है। आपके निगहबान खुदावन के फरिश्ते हैं। वो सूरत में होंगे जब आप खुदावन को अपना जिंदा खुदा बनाएंगे, ठीक है। वो आपको अपने हाथों पे उठा लेगा। कोई पत्थर आपको ठेस नहीं पहुंचा सकता। बाज़ औक़ात अपनों की बातें हमारे लिए पत्थर से कम नहीं होती, जो हमें ठेस दे जाती हैं। हम उनके लिए बहुत सा बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों याद रखिए, खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब खुदावन के करीब जाते हैं तो अपने सबसे पहले खुदावन के कलाम में लिखा है कि नबी अपने वतन में कभी इज्जत नहीं पाता, तो उनकी बातों पर नज़रअंदाज कीजिए। खुदावन के करीब आइए। बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं कि खुदा ने हमारी दुआ नहीं सुनी, मैं खुदा से नाराज़ हूँ, मैं दुआ नहीं करूँगा। अगर आप अपने माँ बाप से नाराज़ होते हैं तो क्या वो आपके माँ बाप नहीं रहते? अगर वो आपका काम नहीं करते तो याद रखिए, जो आपका आसमानी बाप है वो आपकी नाराज़गी को खुशी में बदलना चाहता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जो कान में बात कर रहा है उसको डांटिए, और वो है अबलीस। वो आपके कानों में बातें करता है और आप उसकी बातों को चुप करके सुनकर उसको अमली जामा पहनाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, उसको नज़रअंदाज कीजिए ताकि खुदावंद का खून बहाना, खुदावंद का मार खाना आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। ये रोज़ों के अयाम आपके लिए हैं, क्योंकि जो ज़िंदगी बदलना चाहता है वो आप खुद हैं। आप खुद जब तक खुदावंद के करीब आना का इरादा नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ नामुमकिन है आपके लिए। इसी तरह आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे बेटियां पे कहलाने के लायक है खुदा, ये हाथ हम पर अपना बढ़ाए।
میرے عزیزوں، خداوند نے اپنی جان دے کر ہماری زندگیوں کو بچایا ہے، تو یہ بات کبھی مت بھولیے گا، جو اپنے خون سے سینچتا ہے وہ ہمارا زندہ خداوند ہے، ہم اس کے اچھی بھیڑیں ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں گے، خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں گے، تاکہ آج کا جو کلام پڑھا جائے، جو باتیں بولی جائیں، ہمارے لیے بہت سا پھل لائیں۔ ہم اپنے خداوند کے حضور بہت سا پھل لائیں، تاکہ ہمارا خداوند جو ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے وہ ہم حاصل کریں۔ اسی طرح ہم سب کھڑے ہوں گے، اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں گے، کلام کی دعا کے لیے میں باجی مریم کو دعوت دوں گی تاکہ وہ آئیں اور خداوند کے حضور کلام کے لیے دعا کریں۔ آئے میرے عزیزو، خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم گیت گائیں گے، تیری حضوری کا بادل زور سے برسے۔ میرے عزیزو، خداوند کی حضوری کا بادل اس وقت برسے گا جب آپ خداوند کو پورے زور سے اور بڑی محبت سے اس کی حضوری کو محسوس کریں گے، اس کو پکاریں گے۔ آج آپ محسوس کیجئے کہ آج آپ خداوند سے برکتیں لینے آئے ہیں، آج کا جو کلام کا بیج بویا جائے، آپ
सा फलन तेरी हजूरी का वादन
کے لیے میں زاہد بھائی کو دعوت دوں گی جو ہمارے سنڈے اسکول کے کوآرڈینیٹر ہیں، چیف کوآرڈینیٹر ہیں، تاکہ وہ آج کا خداوند کا زندہ کلام جو پیش کرنے والے ہیں وہ ہمارے لیے بہت سا پھل لائیں، تاکہ آج ہم اس خداوند کے کلام سے سیر ہو کر اپنے گھروں میں برکات کے ساتھ جائیں۔ ظاہر بھائی محنت کریں، میرے بات میرا خدا آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو بدلے، اور آج خاص دعا کرتے ہیں خداوند کے اس خادم کے لیے، اس کے بندہ کے لیے کہ میرے بات میرا خداوند آج اپنے بیٹے کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ آج اس کا بندہ نہیں بلکہ خدا کا پاک روح اس میں سے ہو کر بولے، تاکہ جہاں جہاں یہ کلام پہنچے خداوند تیرے نام کے وسیلہ سے زندگیاں بدل جائیں۔ قدوس اور نعمت میرے خداوند تیرے نام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے، تیرے کلام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ میرے بات میرے خداوند آج کا کلام ہماری زندگیوں میں 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائے، تاکہ ہماری زندگیوں سے یہ ظاہر ہو کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ انجیل نویس مقدس متی کی انجیل، اس کا 6واں باب، پہلی 4 آیات۔ خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے تری مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیز مومنین، ہم نے راگ کے بدھ سے اپنے ایک ایسے موسم کا آغاز کیا ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایام کیا ہیں؟ روزوں کے ایام۔ اور ان ایام کو اگر ہم دیکھیں، یہ صرف روزوں کے ایام نہیں بلکہ پارسائی کے ایام ہیں۔ یعنی پارسائی مطلب مکمل طور پر پاکیزگی کے ایام ہیں، اور پارسائی کے اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے 3 چیزوں کا پرکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا نمبر ہے خیرات کا۔ اگر ہم یہ انجیل نویس مقدس متی کی انجیل پڑھے تو پہلا نمبر روزہ نہیں ہے، ترتیب کے ساتھ پہلے خیرات، پھر دعا اور پھر روزہ۔ یہ مل کے پارسائی کے ایام بنتے ہیں، اور پارسائی کے اعمال یہ 3 ہیں۔ 3 چیز، تینوں میں سے ایک چیز بھی مس ہو تو ہمارا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتا۔
پارسائی کے ایام میں خیرات، دعا اور روزوں کے ایام میں خدا کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کرنا اور عام اور معمول کے رویوں کی اصلاح کی تشکیل کرنا، یہ پارسائی کے ایام ہیں۔ جیسے ایک انڈا ہم نے اگر دیکھا ہے تو اس میں پہلے چھلکا، پھر سفیدی اور اندر سے زردی، اور یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے اور ایک ہی قسم کے عطبی نمونے کی ایک ساکھ کی یہ 3 اکائیاں ہیں، یعنی ایک ساکھ کی یہ 3 اکائیاں ہیں۔ تو یہ ایک مضبوط رشتہ پاکیزگی کو، پارسائی کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے اگر یہ ہم صرف روزہ رکھتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ روزے کے ساتھ دعا اور خیرات پر زور دیا گیا ہے، اور ایک ہی قسم کے عطبی نمونے کے لیے انجیل نویس مقدس متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑیوں کے بیش میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ خبردار کیا گیا ہے، جیسے آج کا ہم نے آج ورد پڑھا ہے کہ ہم پارسائی کے لیے خبردار رہیں کہ صرف ایک چیز نہیں کرنی، اور اسی لیے یہ ایک نمونہ دیا گیا ہے، ادبی نمونہ، کہ ہم نے خبردار رہنا ہے۔ جیسے بھیڑیے سے خبردار رہنا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی خبردار رہنا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ایک چیز نہیں بلکہ 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور پرانے مواد کی شمولیت سے توڑا گیا جس میں خداوند کی دعا اپنی شکل میں یہ دینی تعلیم سے ملتی جلتی ہے۔ اگر دعائے ربانی ہم بھی پڑھیں تو اس میں یہ ادبی نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ اب آتے ہیں خیرات۔ خیرات کیا ہے جو آج کا ٹاپک ہے؟ خیر کی جمع، یعنی نیکیاں، بلائی، دان، صدقہ، یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا، یہ خیرات ہے۔ اور یونانی زبان میں ایلیے موسونے ایک لفظ ہے جس کا ترجمہ ایلیے مون یعنی رحم دل، اور اردو زبان میں خیرات کہا گیا ہے۔ خیرات انسانی رحم اور ترس کی منظر کو دکھاتی ہے۔ خیرات کا تصور اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں، خیرات کا تصور امثال کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے بھائی یعنی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھولنا۔ اپنے بھائی کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھولنا۔ اور انبیاء کرام نے خیرات کو ایک جدت بخشی ہے، جدت دی ہے، اور خیرات کو محتاجوں کا حق قرار دے دیا گیا ہے۔ انبیاء کرام جن سے خدا براہ راست ہم کلام ہو کے ان کو حکم دیتا ہے کہ خیرات کو محتاجوں کا حق، اس کا ٹائٹل دیا جائے۔ خدا روزے سے زیادہ خیرات کو اہمیت دیتا ہے۔ اشعیا نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب اس کی 7ویں آیت 6 آیت سے، کیا میرے پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندھن کھولے اور قدر روی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں
کہ تو بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے اور آوارہ اور محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جنس سے چھپنا چاہے۔ خدا کی پسند کا روزہ کیا ہے؟ خیرات کو خدا جو ہے زیادہ اہمیت دے رہا ہے کہ ہم نے بھوکے کو کیا کہنا ہے؟ اس کو روٹی دینی ہے، محتاج اور آوارہ کو اپنے گھر میں اتارنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، صرف فاقہ کشی نہیں، فاقہ کشی بالکل نہیں، بلکہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے۔ اور انبیاء کے صحیفوں میں خیرات دینے کی یہ خدا نے ہمیں فارمولا بتایا ہے، اور خیرات ایک مذہبی فریضہ بھی ہے۔ اعمال کی کتاب اگر 14ویں باب کا مطالعہ کریں یا ایوب نبی کے کتاب اس کے 29ویں باب کا مطالعہ کریں تو خیرات ایک مذہبی فریضہ ہے، اور اس کے بارے میں مزید ہمیں ڈیٹیل وہاں سے مل جاتی ہے۔ اور نئے عہد نامے میں خیرات خدا پرست دیندار شخص کے کردار کا اہم حصہ تصور کیا گیا ہے۔ راست بازی کے لیے عبرانی لفظ صدق ہے، اور راست بازی خیرات کے لیے ایک جیسا لفظ اردو میں خیرات، صدقہ اور نیک کام بھی ہیں۔ خیرات گناہ کا کفارہ بھی ہے، اور خیرات کو پہلا درجہ خداوند نے دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پرانے عہد نامے میں اسیری کے بعد خیرات جمع کرنے کا طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ 3 شخص مقرر کریں جو خیرات اکٹھی کریں اور خیرات ہی بانٹیں اسیری کے بعد، اور وہ فارمولا یسوع مسیح کے شاگردوں کے دور تک رہا کہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے بھی کہا کہ اپنے درمیان میں سے ایسے اشخاص چن لو۔ جب شکوہ ہوا کہ ساڑی بیوہ بھکھیاں مار دیا نے، انہاں دیا کوئی خبر گیری نہیں کرتا، تو رسولوں نے کیا کہا؟ اپنے میں سے چنو، اور پھر انہوں نے چنے، انہیں ان کام کے لیے، خیرات کے کام کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اور آج کی انجیل مقدس جب ہم نے پڑھی ہے کہ اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے خبردار، یعنی کہ ہوشیار رہو، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ بڑی ہوشیاری کا یہ لفظ ہے، خبردار، میں تن خبردار کرنا، تن ہوشیار کرنا کہ اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے نہ کرو، یہ اور ہوشیاری کے ساتھ خیرات کرو، یہ خدا نے بتایا ہے، اور اس میں اجر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں اور یہودیوں کے دور میں دیکھیں، اگر ہم غور کریں کہ وہاں پر جو شخص ہوتا ہے راست باز، اور وہ شخص، اس دور کے شخص جو ہے وہ اپنے آگے تری بجواتے تھے تاکہ جو ہے نا ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں بندے نے یہ خیرات کی ہے۔ ایک یہودی تحریر کرتا ہے، جو کوئی نیکی کے کام عوام میں مشہور کرنا چاہتا ہے وہ نیکی نہیں بلکہ اپنی شان و شوکت کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی شان و شوکت کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اسی لیے جب اس دور میں، یسوع مسیح کے دور میں جب لوگ خیرات کرتے تھے تو وہ اپنی شان و شوکت، اپنی بڑائی، اپنی شو بازی کرتا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے بجائے وہ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کر رہا ہے۔ ایک شخص تھا
اس کو خدا نے بڑی اچھی نوکری دی تھی، اس کے روزے روزگار میں برکت بھی بہت تھی، وہ روزے بھی رکھتا تھا، دعا بھی کرتا تھا، چرچ بھی جاتا تھا اور چرچ میں ڈونیشن بھی بہت دیتا تھا، اور جو ہے روزوں کے ایام میں وہ روزہ کشائی لنگر بھی کرواتا تھا، روزہ کشائی سب کو، اور بڑی بڑی باتوں میں بڑی نیازیں دیکھے چڑھاتا تھا۔ اور جو ہے وہ ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا، اس کا پڑوسی تھا، وہ غریب تھا، اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی آپ نے جو آج نیاز پکائی ہے تو میرا ایک دوست ہے وہ جو ہے پنجاب سے آیا ہے، تو جو ہے وہ میرے گھر پہ صرف 2-3 روٹیاں ہیں اور پیسے آج میرے پاس ہے نہیں، تو کل میں کام پہ جاؤں گا، پیسے بھی مل جائیں گے، اور جو ہے آپ کے پاس جو نیاز بنی ہوئی ہے وہ جو ہے مجھے دیں تاکہ میں جو پنجاب سے مہمان آئے میں ان کے سامنے رکھوں۔ اس نے کہا یار میری گل سن، اے میں گرجے جا کے ونڈنی ہے، جویں لوکی سارے آن گے تے انہاں نوں میں جڑے نا پڑھاندا جاؤں گا، تے اس طرح کر تو جڑے نا شام نو گرجے آئی تے جڑے نا اتھوں مل جائے گی تینوں۔ اس نے کہا یار دیکھ لو میرے دوست آئے ہوئے پنجاب سے دوپہر کا کھانا کھانا، کہتے یار شام نو میں نیاز داں گا، اچھا مجھے تھوڑے سے پیسے ہی دے دو۔ یار میرے کو پیسے تے ہے سن، میں جڑے نا اج دیگاں لوائیاں نے۔ ٹھیک ہے، وہ خاموشی سے بیچارہ جو ہے وہ اس نے اپنی جو ہے وہ اپنی گھڑی جو ہے وہ سیل آؤٹ کی اور کچھ پیسے ملے اس کو، اور جو ہے وہ اور روٹیاں لے آیا، اور پھر سالن لانا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ یار اب میں کیا کروں، سالن کے لیے بھی پیسے نہیں، اس نے اپنا موبائل لیا، وہ بیچا اور سالن بھی لیا اور اپنے دوستوں کو کھلایا پلایا۔ تو ایسا ہوا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اب وہ بندہ جب اس کی سیلری ہوتی تھی جو خاموشی سے جو جاتا اور جہاں یتیم بچے ہوتے ہیں اپنی جو ہے وہ پاکٹ منی میں سے ان کی مدد کر دیتا تھا اور آ جاتا تھا۔ اور ایسا ہوا کچھ عرصے کے بعد جو دیگے چڑھاتا تھا، روزے رکھتا تھا، چرچ بلا ناگا جاتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور جو چرچ جو جاتا تھا خاموشی سے جو یتیم بچوں کی مدد کرتا تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اور فرشتے نے اٹھا کر جو دیگے چڑھاتا تھا، چرچ جاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، ریاضت کے کام سب کچھ کرتا تھا، اسے اٹھا کے لے گئے مقدس پطرس کے پاس، کہنے لگے کیفا آپ بتائیں اس کا نام جنت کی لسٹ میں ہے یا نہیں؟ اس نے دیکھا اور اس نے کہا اسے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ اور پھر وہ جو دوسرا غریب بندہ تھا اسے اٹھائے اور اسے بھی لے کے آئے اور کہنے لگے کہ بتا اس کا نام اس لسٹ میں ہے جنت کی یا اسے بھی دوزخ میں پھینک دیں۔ تو وہ دیکھتے آ رہا اور پھر وہ فرشتے سمجھے کہ اس کا نام بھی نہیں ہے، تو اسے کہنے لگے بھائی تیرا نام بھی نہیں ہے تجھے بھی دوزخ میں۔ اس نے کہا نہیں ٹھہرو، نام اس کا مل گیا ہے، اور پھر اسے اٹھا کے انہوں نے کہا کہ اسے جنت میں پہنچا دو۔ اور پھر وہ جو دوزخ میں تھا وہ شکوہ کرنے لگا کہ میں دیگے چڑھاتا تھا، میں دعا کرتا تھا، میں روزے رکھتا تھا، میں چرچ میں ڈونیشن دیتا تھا، اور مجھے جو ہے آپ نے اس دوزخ میں بھیج دیا، کیوں؟ خدا تو میرے نہ انصاف نہیں کیتا۔ اور وہ شخص جو کبھی اس نے خیرات نہیں کی، کبھی اس نے جو ہے اچھے کام نہیں کیے، بس سنڈے کو چرچ آ گیا اور بس چلے گیا، کبھی اس نے کوئی ایسے نیکی کے کام نہیں کیا، اور اسے آپ نے اٹھا کے جنت فردوس میں بھیج دیا۔ خدایا یہ ناانصافی ہے۔ خدا نے اسے کہا کہ بیٹا آپ نے میرے کلام کو غور سے پڑھا۔ ہاں جی میں نے غور سے پڑھا، سب کچھ کیا، اس میں خیرات کا لکھا تھا، میں نے خیرات بھی کی، میں نے روزہ بھی رکھا۔ اس نے کہا میں نے خبردار کیا تھا اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے
نہ کرو، میں نے خبردار کیا تھا، تجھے ہوشیار کیا تھا، اور تو ہوشیار ہونے کی بجائے سست ہو گیا۔ اور میں نے وہاں پر اجر کی شرط رکھی تھی، جو آج حوالہ پڑھا ہے اس میں اجر کی شرط ہے۔ جو خیرات نیک دلی سے کرے گا، جو خیرات کرے گا، جس کا دایاں ہاتھ کرے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح کرے گا، اس کے لیے اجر یہ ہے جو آج اس شخص کو ملا۔ اور جس نے تری بجوائی، میں روزہ کھشائی کی کروائی، میں نے دیگیں چڑھائی، اس کے لیے اجر یہ ہے کہ یا دوزخ کی آگ۔ خدا کو کہنے لگا کہ آپ کو کیسے، اس نے میرے سامنے تو کبھی جو ہے نا اس نے خیرات نہیں کی، اس نے کہا کہ یہاں کلام کے مطابق اس نے کیا کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں، صرف میں نے اسے دیکھا کہ کس طرح سے وہ غریب یتیم بچوں کی مدد کرتا ہے، تو نے سب کو دکھایا، اس نے مجھے دکھایا، اس کا یہ اجر ہے اور تیرا یہ اجر ہے۔ تو اسی لیے کلام مقدس کے مطابق ہم نے اگر ذاتی طور پر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ خیرات سب سے اہم، اور کس طرح کرنی ہے وہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، اور رسولوں کے اعمال میں بھی رسولوں نے بھی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جب خیرات کرتے ہیں، دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، تو خدا کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ یاد ہے، جب غریبوں کی مدد کے لیے رسولوں نے کہا کہ ان کی مدد کرنی ہے، اور لوگوں نے اپنے مال میں سے لے کے رسولوں کے پاؤں میں رکھے کہ یہ ہماری طرف سے چیریٹی ہے، ہماری طرف سے یہ ڈونیشن ہے، آپ غریبوں کی مدد کریں۔ اور حنانیہ اور سفیرہ نے کیا کیا کہ ان کا ایک مکان تھا، گھر تھا، اور اسے بیچا، اور مائی نے آخیا اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ رسولوں کو کیا پتہ چلے گا، ان کو کہیں گے اتنے کا ہی بکا ہے۔ کہنے لگا ہاں یہ ہے، ہم اپنے پاس تھوڑا سا بچا رکھتے ہیں، ہمارے نیکی کا کام بھی سامنے آ جائے گا کہ انہوں نے بھی نیکی کی ہے، انہوں نے بھی چیریٹی کی ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ چلو جی، رسولوں کے پاس آئے، پطرس کے پاؤں میں رکھا اور کیا کہا کہ یہ میرا مکان اتنے کا بکا ہے۔ اور روح کے ہدایت سے پطرس نے کہا کیا اتنے کا ہی بکا ہے؟ ہاں اتنے کا ہی بکا ہے، سوچ لو، ہاں جی اتنے کا ہی بکا ہے۔ لیکن تو نے روح القدس کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ تو نے جھوٹ بولا ہے، یہ اتنے کا نہیں بکا بلکہ اتنے کا بکا ہے۔ یعنی جب آپ نے دل میں جو ٹھہرایا ہے کہ ہم نے یہ خیرات کرنی ہے، تو جو دل میں ٹھہرایا ہے اتنی ہی کریں، کیونکہ جو ہم دل میں ٹھہراتے ہیں تو ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ اور روح القدس جانچ لیتا ہے کہ اس نے اتنی جو ہے وہ چیریٹی کرنی ہے، اتنی خیرات کرنی ہے۔ اور اگر پھر ہم جھوٹ بولیں گے، وہ خود ہی مہیا کرے گا، اسے آپ کی بھی فکر ہے، میری بھی فکر ہے، سب کی فکر ہے، وہ خود ہی مہیا کرے گا۔ اگر ہم دل سے خیرات نہیں کرتے جو ہم نے دل سے ٹھہرائی ہے، تو پھر سوچ لیں، خبردار کیا ہوا ہے، سوچ لیں کہ کیا اجر ملے گا۔ اسے کیا ملا؟ حنانیہ اور سفورہ کو کیا اجر ملا؟ اسی وقت مر گئے، روح القدس سے جھوٹ بولا۔ اسی لیے ہم نے جب ٹھہرایا ہے دل میں تو کریں، جب کریں گے تو اگر ہمارے پاس کچھ نہیں تو خدا بہت دے گا، خدا مہیا کرے گا، وہ مہیا کرنے والا ہے۔ اگر ہم تھوڑا غور کریں اس خیرات کی چیزوں پر، تو جب پطرس
اور यूहन्ना यीशु मसीह आसमान पे चले गए, गुजर रहे हैं और एक अंधा हैकल के पास है, एक अंधा हैकल के पास है और वो क्या कहता है कि खुदा के नाम पे मुझे कुछ दे दो, खुदा के नाम पे मुझे कुछ दे दो। और वो अंधे को देखने लगते हैं और अंधा इस उम्मीद से कि ये मेरे पास तो रुक गए हैं, अब इन्होंने मुझे कुछ देना ही है और मुझे देख रहे हैं। और जब उसको देखते रहे तो बड़े खूबसूरत अल्फाज अता किए, क्योंकि जेब में कुछ नहीं था देने के लिए, जेब में कुछ नहीं था देने के लिए, कंगले थे। और उन्होंने कहा कि हम इसे यीशु मसीह के नाम से ऐसी चीज़ देंगे कि ये खुश हो जाएगा, ऐसे खैरात करेंगे, ऐसी चीज़ देंगे ये खुश हो जाएगा। और उसे कहने लगे हमारी तरफ देख। जब उसने देखा तो उसने उम्मीद नजर आई कि मुझे कुछ मिलेगा। और उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मगर एक चीज है, हम यीशु मसीह के नाम पे तुझे हुक्म कहते हैं कि उठ और चल फिर। और उसी वक्त क्या हो गया, बड़ा मौजूदा हो गया। और वो उठा और चलने फिरने लगा और जंपे लगाने लगा, खुश हो गया। यीशु मसीह के नाम से मुझे आज ऐसी दौलत मिली है जो मुझे कोई नहीं दे सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दुनिया का नूर हूं। और फिर कहता है तुम दुनिया के नूर हो। खुदा ने अपना टाइटल मुंतकिल किया है, खुदा ने अपने चेहरे का नूर हम पर चमकाया है ताकि हम दूसरों के गमख्वार बने, दूसरों के मददगार बने। ये ना कहें कि हमारे पास कुछ भी नहीं, बहुत कुछ है। मुख्तलिफ तरीके से खुदा आपको कहता है कि दुखी इंसानियत की मदद करो। जिस तरह यरू के अंधे ने पुकार के कहा, ऐ यीशु नासरी इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु को हमेशा तरस आता है ना, रुक गया, कहता बुलाओ जी से। यीशु के पास लाए, कहते खातिर जमा रख, उस्ताद तुझे बुलाता है, उसने आज तुझे बड़ी अच्छी चीज़ देनी है, खैरात करनी है, गिफ्ट करना है। वो बड़ा खुश होके आया और खुदा ने उसे गिफ्ट क्या किया, उसकी आंखों को रोशन कर दिया। खुदा हर रोज़ आपको खैरात देता है ना। खुदा किसके वसीले देता है, किसका सदका, अपने बेटे का, यीशु मसीह का। उसे वो याद आता है कि मेरे बेटे ने इनके लिए सब कुछ किया। और बेटा जो है अपनी मुट्ठी को यूं खोलता है, तो अपना मुंह खोलता है ताकि हमें मोतियों से भर दे। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि आज तक उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। अपने बेटे के वसीले कितनी खैरात करता है। जब उसने अपने टाइटल मुंतकिल किए, कहता है कि दुनिया का नमक मैं हूँ, फिर कहता है तुम दुनिया के नमक हो। पहले अपने आप को, फिर कहता है तुम दुनिया के नमक हो। मुंतकिल करता है ना, तो ऐसे खुदावन के हम मानने वाले हैं जो हमेशा लोगों को देता है। ऐसे खुदावन के मानने वाले हैं ना जो हमेशा देता है। आज हम ये बताएं कि उससे लेकर हमने कितने लोगों को खैरात दी, हमने कितने लोगों को खैरात दी। मैंने अक्सर देखा है कि जब वो रोज़ा हमारे गुड फ्राइडे होता है, वो बल्ले बल्ले ते गाँव के मुँह खोल जाते हैं, नोहा टाइप।
یا کسی کی برسی ہوتی ہے تو ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب ان کے کسی عزیز کی جو ہے وہ یوم یادگار آتا ہے کہ جس دن وہ ان کا عزیز اپنے خالق حقیقی کے ساتھ مل جاتا ہے، یوم یادگار آتا ہے، پاک ماس کی پاک قربانی کے ساتھ ساتھ وہ خاموشی میں جاتے ہیں، تو جن کو کچھ دینا ہوتا ہے ان کو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی عبادت کروا کے لنگر کھلا کھاؤ، مگر خدا نے خبردار کیا ہوا ہے، خبردار کہ راستے کے کام کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف وہ پوشیدگی میں دیکھیں کہ کس طرح آپ کرتے ہو، کس طرح چلتے ہو اس کے ساتھ۔ جب اس نے ہمیں اپنے جو ہے وہ ٹائٹل منتقل کیے ہیں تو آج سے ہمیں یہ سوچنا ہے اور غور کرنا ہے کہ ہم کس طرح، کیا ہم لائق طور پر اس کے احکامات پر چل رہے ہیں؟ کیا انجیل نویس جو خدا یسوع مسیح کے الفاظ لکھتا ہے کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ خدا نے بہت کچھ دیا ہے۔ ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو کسی غریب بچے کی جسے وہ نہیں جانتے اس کی تحقیقات کرنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہی غریب بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے، کچھ رجا چھاڑ دینا جی ہے بھی نہیں، یہ بھی دے دو۔ جیسے اب کرونا کے دور میں جب راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نیڈی کو ملا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ملا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نیڈی تھے، ان کا حق مارا گیا تھا نا، مارا گیا۔ تو ان دنوں میں آپ ایک جو ہے وہ روایت اپنا لیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں جو آپ کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں انہیں جو سیو کرنے کے بعد آپ راشن کے بیگز بنا سکتے ہیں، یا آپ کسی بچے کی فی پے کر سکتے ہیں، پر دیکھیے گا پھر خدا کتنی برکت دیتا ہے، کتنی برکت دیتا ہے۔ یہ اجر اس میں لکھا ہے، اس کی تعریف بھی ہوگی، اس کو اجر بھی ملے گا۔ اگر ایسا ہم کر کے دیکھیں تو آپ کے روح کو بھی سکون ملے گا، آپ بشاش نظر آئیں گے، ہمیشہ خوش و خرم نظر آئیں گے، پریشانیاں دکھ دور ہوں گے۔ کہتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں کہ یار میں صدقہ دیتا سی، میں مصیبت جیسا صدقہ دیتا سی تے میری مصیبت ٹل گئی۔ خیرات کر کے دیکھیں تو آپ کے جتنے بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں، وہ ضرور دور ہوں گی، خاص طور پر ان ایام میں، پارسائی کے ایام میں، پاکیزگی کے ایام میں، کہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، روزہ، دعا اور خیرات۔ اگر تینوں میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی تو آپ اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں، مشکل کام ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ بچے بھی کوشش کریں کہ تھوڑی چیریٹی کریں، جیسے اب ہمارے چرچ نے گلے دیے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، ہم اس میں ڈال سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ چرچ کا گلا ملتا ہے، وہ سجا کے رکھتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں ساڈا گلا ہی ٹوٹ گیا سی یا گم گیا، اسی کی کریں؟ ایسے نہیں، ایمانداری کے ساتھ اس گلے میں بھی کچھ ڈالتے رہے، اور جو آپ کے حسب توفیق ہے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ خوبصورت میسج زاہد بھائی آپ کا، ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وقت ہے نذرانے کا، آئے ہم سب مل کر نذرانے کا گیت گائیں گے۔
Praise God. वंडदा खजाने जितो जितो बेअलंगेदा वंडदा खजाने जितो जितो बेअलंगेदा यसु जितो देदा फिर दे के निहंगेदा ओ यसु जितो देदा फिर दे के निहंगेदा वंडदा खजाने Praise God. उसी में मेरे अजीजों अब वक्त है गवाही का। जिस किसी की जिंदगी में खुदा ने काम किया है वो जरूर आकर यहाँ पर अपनी गवाही दे सकता है, चाहे वो पुरानी गवाही हो, चाहे वो आज की है या चाहे हफ्ता भर की है, वो जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें। और आपके यहाँ पर उस गवाही को शेयर करने से हम सबका ईमान बढ़ता है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान बढ़ता है, क्योंकि वो हर रोज हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। तो जो कोई गवाही देना चाहता है वो जरूर आके गवाही दे। कोई नहीं आना चाहता? हमारी बहन आना चाहती है। खुदा ने इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। Praise God. थॉमस भाई इसको कैमरे को घुमा दें। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरी गवाही बहुत बड़ी है, मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि मैं 18 जनवरी को मुझे मेरी बॉडी में इस तरह था कि नमनेस थी, उसके साथ ही मुझे लकवा हो गया। लकवे के बाद लकवे का डॉक्टर ने बोला कि ये 45 दिनों में ठीक होगा, लेकिन मैं बहुत दुआ करती थी। मेरा घराना, मेरे रिश्तेदार, मेरे ससुराल वाले सब मेरे लिए बहुत दुआ करते थे। उसके साथ ही मेरी टांगों में इस तरह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी टांगें बिल्कुल चलना बंद हो गई। मेरे हस्बैंड मुझे उठा के लेके जाते थे और मुझे डॉक्टरों के पास इसी तरह लेके जाते थे। मेरी कंडीशन इस तरह हो गई कि मुझे मेरी साइड चेंज करते थे तो मैं खुद से अपनी साइड भी नहीं चेंज कर सकती थी, लेकिन मैं बीमारी के बिस्तर पर भी खुदावंद को याद करती और उसका शुक्र करती। मैं यही कहती कि खुदावंद ये बीमारी आपके जलाल के लिए है, ये मेरे मरने के लिए नहीं है, इसलिए कि मेरी 3 माह की बेटी है और खुदावंद आपने मुझे उस बेटी के लिए ज़िंदगी देनी है। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। फिर जिन्ना में मुझे लेके गए तो उन्होंने बोला कि ब्लड वॉश होगा, ब्लड में जर्म्स हैं। तो मुझे यहाँ पर वो लगाया गया कनोला और मेरा ब्लड वॉश होता था, और जिस दिन मेरा ब्लड वॉश होता था मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती थी। और इस तरह था कि मैं खुद अपने कानों से सुनती थी कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो इस
اس کے درمیان، اس پروسیجر کے درمیان ایکسپائر ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس وقت بھی خدا سے دعا کرتی رہتی اور ہر وقت یہی کہتی کہ خداوند آپ نے مجھے زندگی دی ہے اور میں آپ کے جلال کے نام کی گواہی دوں گی۔ تو ڈاکٹر نے بولا کہ 5 بار یہ پروسیجر ہوگا۔ جب چوتھی بار ہوا تو میں چلنا شروع ہو گئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، ایک بار اور کروائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے خدا نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور میں اب چلتی ہوں، میں نے نہیں کروانا۔ انہوں نے بہت ضد کی، لیکن میں نے کہا نہیں، آپ مجھے ڈسچارج کر دیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ سبت کا دن تھا، سیٹرڈے والے دن میں نے خدا سے دعا کی کہ خداوند کل سبت کا پاک دن ہے، میں اپنے گھر پہ ہوں، اور خداوند نے اسی طرح میری زندگی میں کیا۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خداوند نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ آمین۔ پریز لارڈ۔ جب ہم سچے دل سے خداوند کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ سب کو سنا میری یہ ہے کہ میرا بچہ بہت میرا ناسا بیمار تھا، میں نالا کو آئی، نالا میں کیا میرا اس کے لیے دعا کرو، اس کو نہ تھوڑے چلے آتے، اور میرا یہ ناصر ملے اور نمانے گئے، ناصر کو میں نے بولا ناصر آپ بھی دعا کرنا، بچہ بہت بیمار ہے۔ کہ خداوند کا شکر ہے کہ بچہ بالکل صحیح رہا، کوئی چکر نہ آیا، دعا چنی قوت اور طاقت ہے۔ جتنے خدا کا ہاتھ ہوئے اتنے کوئی کمی نہیں، کوئی بیماری نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ میری اپنی دعائی ہے کہ میں ایک ہفتہ بیمار ہوئی، میری بیٹی بھی رہ گئی، میری نئی اپنے سے خداوند کا شکر ہے کہ میرا ٹائیفائڈ بخار ہو گیا اور میں بالکل چرچا ہو گئی۔ پھر میں اپنے گھر بھی جاتی، میں کیا بچوں میں جیوا ہوں، آپ پریشان نہیں ہونا، تو وہ کہنے نہیں امی آپ گھر آ جاؤ، میں آپ کا بستر بالکل خراب کرتا ہے۔ میں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، اب یہاں سے ہماری امی نہ لے کے جا رہا، میں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہیں ہو، ایک دن تو جا ہی جا رہا ہے۔ میں کہ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ میں کہ میرا خدا مجھے کہتا ہے کہ تو مجھے خدمت کرنی۔ میں بالکل دیکھو جتنا خدا کا شکر ہے، خدا نے بہت بلیسنگ مجھے دی ہر جگہ پہ، اللہ بھی دعا کرتی، ہر لوگ جو بھی چرچ میں دعا کرتے تھے، یہ بچے بھی دعا کرتے سن، بہت کی بڑی مہربانی ہے جس نے آپ دیکھو میں نے دیکھا، خدا کا شکر ہے۔ پریز لارڈ۔ وقت ہے مناجات کا۔ طارق بھائی خداوند کے حضور آج کی مناجات پیش کریں گے۔ ہماری کلیسیا میں خداوند نے بڑے زبردست کام کیے ہیں، ہم جتنی تعریف کریں کم ہے، اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ صوبیہ کی زندگی میں خداوند نے بڑا ہی عجیب اور جلالی کام کیا ہے، اور اس کے لیے ایک گواہی میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ صوبیہ کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، صوبیہ نے اس کو قبول کیا، صوبیہ خدا کی خدمت کرے گی۔ ہم بیماروں کے نام پڑھیں گے جنہوں نے ہمیں اسپیشل ریکویسٹ کی ہے۔ صبا مشتاق، میری مشتاق، جیمز پیارا، پولوس مسیح، انٹی شیلا جن کے گھٹنے میں درد ہے، فرزانہ عمران تھائرائڈ کا پرابلم ہے، بابر سلامت، یونس خوشی،
सना फौजिया जिनके गुर्दे का मसला है, आशिक अल्लाह दिता मुख्तार तंदुरुस्ती के लिए मुख्तार मसीह, पौलुस मसीह रोज़गार के लिए बाबा सलामत, सोबिया मुश्ताक, डेजी वसीम जिनको फालिज है, सुमेरा नासिर, न्योमी मशीद जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आदिल जिनके मैदे के दर्द है, और सोहेल नदीम किडनी इन्फेक्शन है, क्रिस्टीना परवेज जिनके बैक एक है, आंटी सरैया जेवियर जिनके बैक एक और टांग में दर्द है, मिसना बेटी है छोटी जिसको फ्लू है, और हम इन सब लोगों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करेंगे। स्पेशल दुआ करेंगे जो नशे की लानत में गिरफ्तार हैं, मार्कस और फ्रांसिस, आमिर अशरफ, रमीज़ मुश्ताक जो शराब की लानत में गिरफ्तार हैं, और हम आज अपनी कलीसिया के लिए भी, आज़म बस्ती कलीसिया के लिए भी, जो यहाँ पर आज़म बस्ती में जो नौजवान नशे की लानत में मुब्तला हैं, खुदावंद उन्हें इस लानत से निजात दे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ख़ास मकासद के लिए जिन्होंने अपने नाम दिए, सफ़िया बूटा, शकील मसीह, सरफराज इमैनुअल, सुनील मेलवेल, खुदावंद इनके ख़ास मकासद में इन्हें मदद और रहनुमाई करे और इनके मकासद को पूरा करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। शुक्रगुजारी के लिए बशीरा सादिक, आंटी बशीरा सादिक जिन्हें खुदा ने शिफा बख्शी, सोबिया सनी, आंटी सफ़िया के ख़ानदान की तरफ से शुक्रगुजारी, खुदावंद इनकी शुक्रगुजारी को कबूल करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। रिश्तों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, बुशरा जेम्स, राइला अशरफ, शबाना इमैनुअल, तीतस इमैनुअल, उस्मा, साइमा, शाजिया डेविड, मोना डेविड, तारिक सादिक एंड फैमिली, इनके खुदावंद रिश्तों में जितनी भी रुकावटें हैं, खुदावंद तमाम रुकावटों को दूर करे और इनके लिए मुनासिब रिश्ते फराहम करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करेंगे, मिस्टर थॉमस, मिसेस थॉमस, आस्तर, नईम, साजिदा मंटू, फातिमा, उस्मा कामरान और सोबिया। ये खुदावंद इन्हें औलाद जैसी नेमत अता करे, सारी कमज़ोरियों को दूर करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें आप सब के लिए जो इस वक्त खुदावंद की हजूरी में सरगुगु है, कि खुदावंद आपकी तमाम दुआओं को, इल्तिजाओं को, मिन्नतों को सुने और कबूल करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं अपने भाई जाहिद शरीफ के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, कि खुदावंद अपने बेटे को और ज़्यादा अपनी बरकतों से माला माल करे, ताकि वो पुरजोश होकर खुदावंद के कलाम का प्रचार करता रहे। अजीज़ों दुआ करें। वक्त है मेरे अजीज़ों खुदा से पाने का। आए आखिरी सेशन के लिए हम सब खड़े हो जाए और मैं दावत दूंगा बाजी नाइला को कि वो आखिरी सेशन के लिए आए और अपने तमाम मेम्बरान से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए। हम सब एक एक कदम आगे आएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के उस रहम को पुकारेंगे। आज हम जो भी अपने मकसद खुदावंद के घर में लेकर आए हैं, मेरे अजीजों, ये वक्त है पाने का। आज उससे मांगे, वो अपनी हाथों को आपकी तरफ बढ़ाता है, वो खुले हाथों से आपको देता है, वो जहां से गुजरता है वहां बांटता जाता है और फिर वो देकर मांगता नहीं है। आज उसे देखें, उसे चखें, उसे पहने, उसे ओढ़ लें। वो आपके हाथों को थामे हुए हैं।
ईमान रखें मेरे अजीजों, वो हमें शिफा का तोहफा देता है। आज अपने लिए शिफा मांगे, अपने घराने के लिए मांगे। वो अपने लहू से हमें पाक और साफ करता है। वो हमें अपने लहू से शिफा देता है। मुकम्मल तौर पर अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपके जिस्म में कहीं भी तकलीफ है तो आप अपना दाहिना हाथ वहाँ पर रखें, ईमान के साथ रखें कि यीशु आपको छू रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। हम मिलकर गीत गाएंगे, बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद को महसूस करें, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को, जिसने आपके लिए और मेरे लिए सलीब पर जान दी, जिसने अपने लहू से हम सबको खरीद लिया। वो आज भी अपनी बाहें फैलाए हमें बुलाता है। वो कहता है, बेटे ऐ बेटी मेरी तरफ आ, मैं तुझे इस खजानों से भर दूंगा, मैं तुझे कसरत की जिंदगी देना चाहता हूं। आज उस जिंदगी को पाने का वक्त है मेरे अजीजों। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, हमारी खातिर। जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया तो मेरे अजीजों, उसने उस तकलीफ में भी अपने लोगों को माफ किया और उन सब के लिए शिफा का बाइस बन गया। मरते से टपका ज़ेरे आज़ाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो। मरते से टपका ज़ेरे आज़ाद हो,
Suvedar
शुक्र, तेरा शुक्र, तेरे आ जाने के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तूने हमारी दुआओं को सुना और उनका जवाब दिया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम और फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत का वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस का हो। यीशु मसीह की तारीफ हो। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।